बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में एक नए अहद का आगाज हुआ है और हमारे साथ मौजूद है सरदार लतीफ़ खोसा साहब। नए अहद के आगाज के मौके के ऊपर क्या तब्दीली हम तवक्का कर सकते हैं? क्या आने वाले वक्तों में हम कह सकेंगे कोर्ट के अंदर जो तकसीम थी, जो बड़ी वाज़ेह नज़र आती थी, बेंचों की तकसीम थी, कुछ जजेस जो है वो किसी और बेंच में शरीक नहीं होते थे और कुछ कहीं और नहीं जाते थे। मैं गवाहों के खोसा साहब के साथ भी कुछ ऐसे ही सख्त अल्फाज में चीफ जस्टिस पेश आए थे जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, कि जिसको बयान करना टीवी पे शायद बार बार कोई काबिल तकलीद ना हो। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नया दौर एक शुरू हुआ है, आप समझते हैं कि तकसीम ख़त्म होगी, ख़ास तौर पर जब हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे कि जहां जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस ले लिया गया? देखें, एक बात तो मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद है कि उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी साहब ने शुरुआत ही एक ऐसे अमल से की है जो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या कानून और आइन के मुताबिक कम अज़ कम है। और उन्होंने सीनियर प्यूनी जज तो खैर वैसे ही उसका हिस्सा थे। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज, सीनियर मोस्ट जो इस वक्त जज सुप्रीम कोर्ट के पहले भी थे, अगरचे वो आज चीफ जस्टिस होते अगर ये 26वीं तरमीम ना हुई होती, क्योंकि आर्टिकल 175(3) में 18वीं तरमीम के बाद जो 2010 में आई थी, ये हमने बड़ी तगो-दो के बाद और बड़ी यानी कुर्बानियों के बाद अपना खून मैंने भी दिया था और हमारे बहुत सारे साथी जो है वो कला उन्होंने पाबा सलासल हुए, डंडे लाठियां खाई, जाने क्या क्या जबर की उन्होंने सहा। और एक सीनियरिटी के आंसर को, सीनियरिटी के एलिमेंट को, कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर तरीन है उसी का इस्तेहकाक बनता है, वो एक्सपेक्टेंसी का प्रिंसिपल जो है वो उसको हमने एनफोर्स करवाया। इसलिए कि पहले भी 2 दफ़ा तारीख में हुआ, एक दफ़ा तो बल्कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब इस हद तक गए कि उन्होंने सजाद अली शाह साहब जो साद सऊद जान के कंधों पर सवार होकर, यानी उसको सीनियर को पामाल करके सीनियरिटी प्रिंसिपल को चीफ जस्टिस बने थे, तो उनकी यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दीवारें फलांग कर अंदर घुस कर उनके वर्कर्स को ले जाकर उन्होंने जो है सजाद अली शाह की चिटकनियाँ तोड़ी और उन्हें जान बचानी पड़ी अंदर से कुंडी लगाकर। और अगरचे खुद तो वो बच गए, लेकिन उन्होंने तारिक अजीज साहब को और अख्तर रसूल को, अपने जो MNA थे और कारकुन थे, उनको सजाएं ज़रूर करवा ली थी। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि कौम यकजा हुई और फिर हमने जो है न सिर्फ वो जो मुक्के दिखाता था, देखिए मेरी ताकत, उसको खशो खासाक की तरह बहा के बाहर फेंका और वो मुल्क में फिर जिंदा कभी वापस नहीं आया था। और बड़ी मुश्किल से न सिर्फ जमहूरियत बहाल करवाई बल्कि अदालत की इंडिपेंडेंस रिस्टोर करवाई और सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मनवाया। और 18वीं तरमीम में फिर जाकर इसको आईनी शक्ल दे दी गई आर्टिकल 175(3) में 2010 में, कि जी सीनियर मोस्ट जज शैल बी कॉल्ड अपॉन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बात आई थी, जिसको अब अनडू किया गया है सिर्फ इसलिए कि मंसूर अली शाह साहब के कुछ फैसले इस हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को पसंद ना थे। तो ये पसंद ना पसंद की बुनियाद पर बदकिस्मती से बनाया गया। अगरचे उनकी पहली काविश तो ये थी कि काजी फायद ईसा को 3 साल दे दिए जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की सरबराही जो है काजी फायद ईसा को दे दी जाए और 65 से 68 साल उम्र कर दी जाए, क्योंकि वो रेटिंग तो पहले है ना कि हाई कोर्ट की जज की उम्र जो है सुपर एनुएशन रिटायरमेंट की 62 है, सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र रिटायरमेंट की जो सुपर एनुएशन है वो 65 है, और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो उसके ऊपर सुपरा बनाई जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जज की उम्र रिटायरमेंट की जो है वो 68 कर दी जाए और इस तरह काजी फायद ईसा को मुसल्लम और मुसल्लत कर दिया जाए। वो तो खैर शुक्र है कि उस अजाब से जान छुटी
اور ہم نے یوم نجات منایا، یوم نجات منایا. آپ سینئر وکیل ہیں سر یہ اچھا طریقہ ہے سر یوم نجات. مطلب میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، باقی تحریک انصاف جو مرضی کرتا پھرے، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے کیمپین چلائی ہے عدلیہ کی بحالی کی، ہم خود اس کا پارٹ تھے، کسی اور صورت میں آپ لوگ کیمپین چلا رہے تھے، وہ سارا منظر ہم نے دیکھا ہے. تو سر کسی جج کے جانے کو اس طریقے سے یوم تشکر کہا جائے تو پھر ثاقب نثار صاحب کے اوپر بھی کچھ لوگ اعتراض اٹھائیں گے، پھر افتخار چودھری صاحب کے اوپر بھی کچھ لوگ اعتراض اٹھائیں گے. تو سر یہ تو پھر اس طرح سے عدلیہ کی پامالی نہیں ہوگی فارغ ہونے کے بعد کہ جج کے ساتھ اس طرح کا ماحول کیا جائے؟ نہیں، دیکھیں یہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. جو اچھے کام کرتا ہے، آئین کے مطابق چلتا ہے، ناک کی سیدھ پر چلتا ہے، پرو ڈیموکریسی ہوتا ہے، پرو پیپل چلتا ہے اور قانون کی بالادستی کو مسلم کرتا ہے، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کارنیلیس کی کوئی شخص جو ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، تعریف کی جاتی ہے کارنیلیس کی، اس لیے کہ اس نے اچھے فیصلے دیے تھے، اگرچہ اس وقت اس کی بات نہیں مانی گئی تھی. آپ دیکھیں سدوا صاحب کے تعریف کی جاتی ہے، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ انصاف پسند تھے اور اس لیے مذہب سے ان کا اگرچہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام پر بھی انہوں نے جو عقائد پر دیے ہیں وہ بھی بہترین فیصلے ہیں ان کے، سدوا صاحب کے بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی اچھی کام کرتے ہیں تو تعریف کی جاتی ہے. اگر آپ غلط کام کرتے ہیں، جس طرح جسٹس منیر ہے، تو منیر کی کوئی دنیا میں پاکستان میں تعریف نہیں کرے گا. لا آف نیسیسٹی کو جنم دیا اس نے، 56 کا آئین جو ہے اس کو اڑا کے پرے رکھ دیا، مارا، اور پاکستان کی دولخت ہونے کی بیس اور بنیاد رکھ دی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد مارشل لا کا تسلسل شروع ہو گیا. تو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا. اب قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا، اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ماشاءاللہ جو 63A کا جو فیصلہ دیا ہے، جس میں انہوں نے سہولت کاری کی اس ہارس ٹریڈنگ کی، اور 26ویں ترمیم کو جو ہے جنم لیا. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ جو ہے مدد کے بغیر ہم یہ 26ویں ترمیم نہیں کر سکتے. اور اس روح کو سر ایک بات فرمائیے گا، آپ خود پاکستان پیپلز پارٹی کا پارٹ تھے، بہت عرصے تک رہے. میثاق جمہوریت کی جس سکھ کا حوالہ بلاول بھٹو صاحب دیتے ہیں اور پھر 19ویں ترمیم کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا آپ اس کو اسی وقت اس طریقے سے سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کا حصہ رہا ہوں. 2006 مئی میں جو منضبط ہوا تھا 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، بعد میں باقی بھی شامل ہو گئے تھے، وہ رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور نواز شریف کے درمیان اس وقت دونوں ہی جلا وطن تھے، اور دونوں ہی وہ سیاسی شہید بنے ہوئے تھے، اور مظلومیت میں دونوں ہی کے اوپر جبر اور ظلم کی وہ جو ہے برسات ہو رہی تھی. تو اس وقت روح اس میثاق جمہوریت کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کسی کو حکومت کو گرائیں گے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر سوار ہو کر کوئی ہم حکومت نہیں لیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا دخل عمل جو ہے سیاسی امور میں نہیں ہوگا، اپوزیشن کو جو ہے بالکل وہ انتقام کا شاخسانہ نہیں بنایا جائے گا، میڈیا کو جو ہے بالکل آزادی ہوگی صحافت کی، اس لیے اس پر کوئی بندش نہیں ہوگی، بنیادی حقوق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، کوئی غصب نہیں کرے گا. ارے ایک چیز بھی، اور آئینی عدالت ضرور تھی اس میں، لیکن آپ ذرا، اور 6 مہینے کے لیے آئینی عدالت ہوگی تاکہ یہ آئینی معاملات کو جو ہے وہ کیا جائے اور آف لوڈ کیا جائے، جو باقی عدالت پر جتنا بوجھ آ جاتا ہے اس کو آف لوڈ کیا جائے. تو یہ باقی چیزیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یاد نہیں آئی ہیں. ایک شک کی آج ذرا آپ دیکھ لیں، دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا نہیں گیا بلکہ چن دیا گیا دیوار کے ساتھ. میڈیا، آپ لوگ، میں آپ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ یقین کیجئے گا کہ ہمیں ادراک ہے اس چیز کا کہ آپ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر آپ جو ہے آگہی عوام کو اور صداقت اور سچ کی بنیاد پر دیتے ہو، وگرنہ میرے جیسے پر بین لگے اور آپ مجھے ٹی وی پر لے
اور وہ آپ لائف تو خیر ویسے اب بھی نہیں دکھا سکتے, اب بھی پتہ نہیں کس پروسیس سے گزرتی ہے اور کون سی کاٹ چاٹ اس میں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ جس طرح سے جرت اور جس دلیری سے آپ عوام کو آگہی سچ اور جھوٹ کا ان کو دیتے ہو کہ خود ہی وہ جانچیں اور پرکھیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی اس پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اختلافی رائے میں میری رائے کے خلاف آپ بالکل دیں, چاہے حکومتی ورشن ہو چاہے کچھ ہو, اور یہ عوام کے حق ہے کہ عوام اس کو جج کرے کہ کون کتنی حد تک سچا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ جو ہے عوام کو گمراہ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری چیزیں بھی کاش میثاق جمہوریت کی وہ بھی اپنائی جائیں. سر ایک آخری چیز مجھے 1 منٹ میں اگر کائنڈلی آپ کنکلوڈ کر دیں. سر یہ فرمائیے گا کہ جو ٹیم ہے آپ کی لیگل ٹیم, اس میں اختلاف نظر آتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس لیے نکال دیا فواد چودھری صاحب کے بھائی کو کہ اس نے شکایت کر دی تھی عمران خان صاحب کو. مجھے یاد ہے کہ تنازع ایک وقت میں آپ کے حوالے سے بھی آیا تھا کہ جب بشرا بی بی کے کیس کی پیروی آپ کر رہے تھے اور کچھ لوگوں نے اعتراض آپ پہ اٹھایا تھا. تو سر یہ وجہ کیا ہے اس اختلاف کی؟ نہیں یار کوئی وجہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر سلمان اکرم راجہ کو اس وقت انچارج بنایا ہے اور سیکرٹری جنرل پارٹی کا, تو اس کی بات کو ظاہر ہے کہ چیئرمین عمران خان صاحب نے وزن دیا ہے, تو ان کی جو دانست میں مناسب سمجھا وہ کیا. لیکن جو آؤٹ برسٹ فواد چودھری صاحب کا بھی تھا اور آپس میں باتیں تھی, یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہیں, اور یہ سیاسی پختگی جو ہمارے باقی ساروں میں ہے وہ اس کا اظہار کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے. تو پھر میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. اگر فواد چودھری صاحب بہت سیاسی طور پر منجھے ہوئے ہیں, ان کو بھی ذرا جو ہے یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ یہ اس طرح سے جو ہے ایک سراسیمگی کا مت پھیلائیں عوام میں, اور آپ کو بھی میڈیا کو بھی ایک خبر کا موقع مل گیا آپ کو دینے کا. لیکن ایک بات بتا دوں کہ پارٹی کے اندر کوئی اگر یہ تصور کرے کہ کوئی فارورڈ بلاک ہے, کوئی اختلاف ہے, پلان ہے, یہ بھول جائیں. یہ صرف ایک عمران خان ہے جو پارٹی لیڈر ہے, اور اس کی بات جو ہے وہ حتمی ہوتی ہے. اس کا یقیناً میں کور کمیٹی میں ہوں, وہ کور کمیٹی یقیناً اپنی جو ہے تجاویز دیتی ہے, بڑا سیر حاصل ہماری بحث و تمیز ہوتی ہے. پولیٹیکل ایک ہمارا ونگ ہے وہ بھی ہے, اور لائرز ونگ بھی ہے جو جس میں میں ہوں. تو وہ بڑی تھریڈ بیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے پر یقیناً تنقید بھی ہوتی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی جو بات بیسٹ آتی ہے یا جو کنسنسس ہے وہ پھر آگے عمران خان صاحب کو پیش کی جاتی ہے. اور پھر تھینک یو ویری مچ صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے چلتے ہیں.